बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले जी यहाँ पे देखिएगा, हम थोड़ा सा रूट वर्ड्स देख लेते हैं पीछे से कि रूट वर्ड्स में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा है। ज़ुय्यिना खुशनुमा बना दी गई। ज़ुय्यिना जो है वो जीनत से निकला है। ठीक है, जीनत का मतलब होता है खूबसूरत बना दी गई। क्या खूबसूरत बना दिया गया? ठीक है, किस चीज को अल्लाह ताला ने खूबसूरत जुयन कर दिया? ठीक है, जीनत बना दिया हमारे लिए। लिल्लजीना उन लोगों के लिए जिन्होंने कफर कुफर किया, जिन्होंने क्या किया? अल्लाह का इनकार किया, उनके लिए अल्लाह ताला ने खूबसूरत किया। किसको? हयात दुनिया, हयात दुनिया, दुनिया दुनियावी जिंदगी को। ठीक है, उनके लिए जिंदगी खूबसूरत है जो अल्लाह का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि बस अब इनके लिए यही दुनिया ही दुनिया है। यस्खरून, और वो सब मजाक उड़ाते हैं। वाह का मतलब और, या का मतलब वो। सखरा, सखर मजाक उड़ाना, मसखर से निकला है। ठीक है, मजाक उड़ाने को वानून जमा को कहते हैं। मिनल लजीना, मिन से, अल्लजीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वावलिफ जमा के लिए सब ईमान लाए। वाह और, तो ये फिर जब खुद अमल नहीं करते तो क्या करते हैं? फिर ईमान वालों का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ठीक है, और हालांकि वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया होगा वो इनसे बालातर होंगे। हालांकि वाह और, या अ, हालांकि अल्लजीना वो लोग जिन इत्तकू सबने तकवा इख्तियार किया। वाह अलिफ जमा के लिए यहाँ यूज हुआ है। फौकहुम, फौक का मतलब होता है ऊपर, फौक। ठीक है, ऊपर। हम उनके, वो उनसे बालातर होंगे। यौमल क़यामा, कब? क़यामत के रोज। वल्लाहु और अल्लाह, यरजुकु रिस्क देता है, मैं यशाओ बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है। ठीक है, अल्लाह जिसे चाहे रिस्क देता है, वो भी बगैर हिसाब। यानी कि अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि जो इंसान जो है वो नेक अमाल करेगा तो उसको अल्लाह रिस्क देगा, और जो कुफर करेगा अल्लाह उसको रिस्क नहीं देगा। ठीक है, अदरवाइज देखें, हम जब ये देखते हैं, देखें अल्लाह ताला ने कैसे जीनत बना दिया उन लोगों को जो कि कुफर करते हैं। आज हम जो वेस्ट है उनकी ऊंची बिल्डिंग्स से क्या हम इंस्पायर नहीं होते? ठीक है, हम क्या कहते हैं, वो देखो ना, वेस्ट में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये सारा कुछ है, और हम उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, हम उनकी दुनिया से इंस्पायर हो रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि भाई हमने तो उनके लिए दुनिया को जीनत बना दिया है। किनको? जो कुफर करते हैं। ठीक है, और जो कुफर करते हैं फिर वो क्या करते हैं? वो दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनका वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर क्या कह रहा है कि भाई वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे उनके लिए आखिरत है। ठीक है, तो देखें आखिरत बिल्कुल इस तरह से है हमारे लिए कि एक इंसान है ना, जैसे एक मक्खी है, उसको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि फूल जो है ना, फूल जो है वो गंदगी से ज्यादा खूबसूरत भी है और उसमें से खुशबू भी आती है, लेकिन मक्खी कहाँ बैठती है? बदबूदार चीज। देखिए बदबूदार चीज क्या होती है? जो फना हो जाने वाली होती है। ठीक है, हर बदबूदार चीज के ऊपर मक्खी बैठती है और उसको वही चीज अच्छी लग रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान है। ठीक है, इंसान ये समझ रहा होता है शायद दुनिया खूबसूरत है, लेकिन दुनिया तो फानी है, वो तो फना होने वाली है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम दुनिया के पीछे चलोगे तो ऐसा नहीं है कि रिस्क जो है वो मैं सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जो कि दुनिया, यानी कि अक्सर हमारे अंदर यही होता है ना। अब हम भी देखें क्या करते हैं, सारी उम्र डिग्री के पीछे भागते हैं, एंड पे जाके हमें कुरान याद आ जाता है। और कुरान भी शाज़ो नादिर लोगों को याद आता है। डिग्री के बाद फिर हम पीपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट पोस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। अल्लाह तो बीच में कहीं पे भी नहीं आता, दीन की तरफ तो हम आते ही नहीं है। और फिर हमें ये लगता है कि शायद कोई पोस्ट मिल जाने से जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तो हम दुनिया के पीछे ही भागते रहते हैं। देखिए हदीस में आता है कि जिसका वैल, यानी कि जिसका गम दुनिया है, अल्लाह उसको दुनिया के पीछे भगाएगा। और जिसका हम और गम जो है आखिरत है, अल्लाह पूरी दुनिया उसके पीछे भगा दे। अल्लाह पूरी दुनिया उसके कदमों के अंदर लाके, कदमों के नीचे लाके रख देगा। ठीक है, अब हमें देखना है ना कि हमारा हम और गम क्या है, कहीं हमारा हम और गम सिर्फ दुनिया तो नहीं है।
ٹھیک ہے، مٹیریلسٹک ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت مٹیریل کے پیچھے بھاگنا اور اللہ کو بھول جانا. دیکھیں آج بھی اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا 40 منٹس قرآن کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں تو کوئی احسان تو نہیں ہے نا اللہ پہ. ٹھیک ہے، یہ تو احسان ہم اپنی ذات پہ کریں، لیکن کتنی دیر ہم عبادت میں گزارے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اسی دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں. اس کلاس کے اینڈ ہونے کے بعد پھر وہی دنیا ہے. تو دیکھیں نا، دنیا خوبصورت ہے، وہ تو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، آپ نے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. اس خوبصورت دنیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے زینت بنایا ہے اس دنیا کو، ہمیں آزمانے کے لیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے بچنا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو کیا تھے؟ کان الناسو تھے وہ لوگ، امت واحد، وہ لوگ ایک امت تھے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جو ہے لوگ ایک امت تھے، ایک واحد امت تھے، ایک دین کو فالو کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے بھیجا نبیوں کو. مبشرین، تو وہ سب کیا تھے؟ بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے. تو کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک جو قوم تھی وہ ایک امت کی امت تھی، اور وہ ایک اللہ کو مانتی تھی. ٹھیک ہے، وہ وحدانیت پہ یقین کرتی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ منتشر ہو گئے تھے. تو مبشرین کیوں یہاں پہ کہا گیا کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے؟ کیوں خوشخبری دینے والے تھے؟ آخر ایسا وہ کیا لے کے آئے تھے جس سے وہ خوش ہو گئے تھے؟ وہ منذرین، اور وہ سب ڈرانے والے تھے. اور وہ سب جو ہے ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. وہ انزلہ، اور اتاری معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ جو ہے وہ کتاب اتاری، لی یحکما، تاکہ وہ فیصلہ کریں، لیے، یا وہ حاکمہ، حکم دیں، فیصلہ کریں، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. فی مختلف، ان باتوں میں سے، اختلاف، وہ سب اختلاف کیا کرتے تھے، فی ہی، اس میں، اس کتاب میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو کیا تھا کہ ان باتوں میں وہ جو اختلاف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کون بھیجے؟ نبیوں کو بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بشارت اور منذرین، ڈرانے والے تھے وہ. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ ایک کتاب بھیجی. اور وہ کتاب ان چیزوں کا فیصلہ کرتی تھی جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے آج بھی اگر ہمارے مابین کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں قرآن مجید کھولنا چاہیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ ایسا کریں نا، اگلے کو ویسے ہی سمجھا دیں، دین کی بات نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جی، وہ جو اختلاف ہو گیا نا اس میں دین مت لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے، وہ مختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فی ہی، اس کتاب میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے اوتوہ، سب کو دی، اوتی. ٹھیک ہے، آتا یا، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے دیا، دینا، عطا کرنا. واؤ، سب کو، ہو اس ایک کو. ٹھیک ہے، ہا ہما ہم ہوتا ہے نا، ہا کا مطلب ایک، ہما دو، اور ہم وہ سب. تو سب کو دی گئی وہ کتاب. من بعدی، اس کے بعد، ماں کے، جاءتہم، آ گئے ان کے پاس، البینات، واضح دلائل، بغشن، ضد کی وجہ سے، بینہم، ان کے درمیان. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد آگے ان کے پاس واضح دلائل، ضد کی وجہ سے ان کے درمیان. ٹھیک ہے، وہ سب بحث و مباحثہ میں پڑ گئے. فہد اللہ، تو اللہ نے ہدایت دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. صرف وہ لوگ جو اس کتاب پہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. لما، ان باتوں کی جو اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا، من الحق کی، حق سے، باذنی، باذن، اذن کہتے ہیں اللہ کا حکم. ہم کہتے ہیں نا بغیر اللہ کے اذن کے کچھ نہیں ہو سکتا. بی ساتھ کو کہتے ہیں ہی، اپنے حق سے اپنے حکم کے، اس کتاب میں حق سے اپنے حکم، سب نے اختلاف کیا اس کتاب میں حق سے اپنے حکم کے، حکم سے. واللہ، اور اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کو کہتے ہیں، یہ اختلاف سے بچاؤ کی آیت ہے، آیت نمبر 213. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ حق اور توحید کو قائم و دائم کر سکیں. ٹھیک ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کر سکیں اور توحید کو قائم کر سکیں. اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ ایک فطرتی عمل ہوتا ہے. جب آپ اکٹھے رہیں گے نا تو اختلاف تو ہوگا.
ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور اختلاف نہ ہو، والدین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ماں بیٹی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ ایک فطرتی عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ آج اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں میری کسی نہ کسی چیز پہ اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ مخالفت میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اختلاف ہوتا ہے نا، تو جب مخالفت میں بدلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ اور یہ مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد کتاب تو ہمارے پاس آ گئی، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور کتاب میں سے جو ہے وہ اپنے جو سولوشنز ہیں، اپنے اختلافات کے جو سولوشنز ہیں، حل ہیں، وہ وہاں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بالکل سیدھے راستے کو، ٹھیک ہے۔ آسانی کا معاملہ ہمیشہ آپ کے دین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دنیاوی اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اب میرے حساب سے، یا چلیں ایک انگریز بیٹھا ہے، ایک ہندو بیٹھا ہے اور ایک مسلم بیٹھا ہے، انگریز کے حساب سے اس کی عبادت جسٹیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، ہندو کے حساب سے اس کی بتوں کی پوجا جسٹیفائڈ ہے، اور مسلمان کے حساب سے اس کی وہ جس طریقے سے عبادت کرتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے۔ اسی طریقے سے تینوں کا لباس پہننا ڈفرینٹ ہے، تینوں کا۔ اب وہ کہے گا نہیں بھائی میرے والا لباس ٹھیک ہے، دوسرا کہے گا نہیں میرے والا لباس ٹھیک ہے، تیسرا کہے گا نہیں میرے والا لباس ٹھیک ہے۔ اب کیا ایسی چیز ہوگی جو ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ بھائی یہ والا لباس ٹھیک ہے اور یہ والی جو عبادت ہے وہ حق ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، یعنی کہ ایک ٹیچر اور سلیبس دونوں بھیجا، تاکہ ہم جو ہے آخرت کا جو پیپر ہے وہ کلیئر کر سکیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ ہمارے درمیان اختلاف جو ہے وہ ختم کر سکیں۔ تو صرف انہی لوگوں نے جو اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں بغض اور اناد کی وجہ سے اناد پہ قائم رہے تھے نا، تو ان کے اندر تو اختلاف ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، صرف ایمان والے، ٹھیک ہے، ایمان والے بچتے ہیں اور کوئی بھی نہیں بچتا۔ تو حفاظت کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ کسی بھی حال میں نا آپ نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اختلاف اپنی جگہ ہے، آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کو لوگ تنگ کریں گے، آپ کو بار بار کہیں گے بھائی یہ دین کی باتیں ہمیں نہیں بتاؤ، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا پریک ہو رہا ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کوئی بھی حق بات کیا اور اگلے بندہ جو ہے اس نے تھوڑا سا بھی آپ سے اختلاف نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بول رہے تھے، جو بھی بول رہے تھے آپ نے تو حق بولا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف جو ہے ہمیشہ جو ہے راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس انحراف کا منبع بغض و ناد ہوتا ہے۔ اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا ہے، اس سے اختلاف کا دائرہ پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بعض اوقات اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، فور ایگزامپل جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے میری ماں کو ایسے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، اس نے میرے باپ کو ایسے کہہ دیا تھا، میں آئندہ یہ نہیں کروں گی، میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں اس سے قطع تعلق ہی کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکثر آپ دیکھیں کہ فیملی کمبائنڈ فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی، بھابیاں ایسے ہی بیچ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جب میرے میاں کی یہ عزت کرے گا تو میں پھر اس کی عزت کروں گی۔ ان سے پوچھیں ذرا، ابھی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں آپ کے بھائی کی عزت کرنا چھوڑ دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرتی ہیں میاں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں وہ اگر میاں کہہ دے نا تم نے اپنی فیملی کو چھوڑنا، پھر تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گی بیگمات، ٹھیک ہے، لیکن میاں کی فیملی چھڑوانے کے لیے بہت جلدی ہوتی ہے بیگمات کو، کہ وہ بھائی نے بدتمیزی کی تھی اس لیے بھائی کو چھڑوا دینا، ہے نا، لیکن اپنا بھائی نہیں چھوڑنے دینا بیگم نے۔ تو یہ تو حساب کتاب ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے، میں نے کہا نا اختلاف جب جو ہے مخالفت تک پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سارے جو ہے، اور پھر یہ اندھی تقلیدیں ہی ہے نا،
फलाने की खातिर, ढमकाने की खातिर, इसकी खातिर। आप हक पे आए ना। आप देखें अल्लाह की किताब में क्या लिखा है। अगर वालिदैन गलत है उनको समझा दें, अगर कोई और गलत है उसको समझा दें। ठीक है। तो मैंने अभी एक केस ऐसा भी देखा, लिटरली मैं हैरान रह गई उस केस में, कि जो मतलब जो कल्प्रिट था ना, उसके अपने रिलेटिव्स ने कहा कि जी अगर आप यहाँ पे हक पे नहीं है ना, हम आपके साथ नहीं है। उसके ब्लड रिलेशंस ने उसको ये कह दिया। ठीक है। तो बड़ी बात होती है ये बात कहना कि जी अगर आप बेटा जो है वो अपने वालिद की इज्जत नहीं कर रहा था। ठीक है। और आप देखें कि उसके ब्रदर इन लॉ ने आके कहा कि अगर आप अपने वालिद की इज्जत नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। तो फिर आप अपने मामलात खुद देखें। ठीक है। अदरवाइज तो हर कोई तैयार बैठा होता है लड़ाइयाँ करवाने के लिए। तो वाकई इसी तरह है, वालिद का दर्जा बहुत बड़ा है ना। आप नहीं वालिद के साथ बदतमीजी कर सकते। इसी तरीके से आप बहन भाइयों के साथ कता ताल्लुकी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे होते हैं, करते हैं ऐसे। तो ये क्या है? ये दीन से दूरी है, ये कुफर है, ये इख्तलाफात है। सुकून इस तरह से हमें कभी नहीं आना। ठीक है। सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं। फिर अब यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जाम्पल यहूद और नसारा ने हजरत ईसा के बारे में इख्तलाफ किया। यहूद उन्होंने जो यहूद थे उन्होंने उनकी तकजीब की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधा। इसके बाद ईसाइयों ने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया और इलाह बना दिया। तो फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम के बारे में भी फिर इख्तलाफ किया। तो अब आप ये देखें कि इख्तलाफ फिर क्या होता है। एक इख्तलाफ होता है उसकी जगह एक एक्सट्रीम इख्तलाफ। यहूदियों ने अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहतान बांधा था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, तो ईसाइयों ने क्या किया, उनको बेटा बना दिया। तो इस तरीके से तो डिफेंस नहीं होता ना। ठीक है। तो एक एक्सट्रीम का जवाब दूसरी एक्सट्रीम, एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़, ईंट का जवाब, वो कहते हैं ना पत्थर का जवाब ईंट के साथ, या ईंट का जवाब पत्थर के साथ। ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, ये सारे इख्तलाफात होते हैं। तो जन्नत इसी तरीके से, जन्नत महज गुमान से नहीं मिलेगी। अब उनका गुमान क्या है? क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे थे इसलिए हम जन्नत में चले जाएंगे। क्योंकि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं इसलिए हम जन्नत में चले जाएंगे। मुसलमान ये कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है इसलिए हम भी जन्नत में। जन्नत तो हमने जैसे खरीदी हुई है ना, जब पैदा हुए थे तो हम सीधे जन्नती पैदा हुए थे। ठीक है। तो इंसानियत की इब्तदा जो है वो शिर्क से नहीं हुई थी, तौहीद से हुई थी। बाद में जो है शिर्क जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के आने से कुछ अरसा पहले ही शुरू हुआ था। और फिर इसी तरीके से अब आगे अल्लाह ताला फिर हमें क्या कहते हैं। ठीक है। तो अल्लाह जब हिदायत देता है तो वो जिसे चाहता है वो हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ, जिसे चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हक मानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हिदायत मिलती है। बाज औकात ऐसे भी होता है हम हक मान तो रहे होते हैं लेकिन हम हक पे अमल नहीं कर रहे होते। ठीक है। हम अल्लाह के दीन पे चलना नहीं चाहते, हमें अल्लाह के दीन का पता होता है लेकिन हम अल्लाह के दीन पे चलना नहीं चाह रहे होते। आगे है, अम हसिब तुम। अम क्या, हसिब तुम, हासबा समझ लिया है या हिसाब से निकला है। ठीक है। क्या तुमने, तुम सबने, क्या तुम सबने ये समझ लिया अन के तदखुलू, ता का मतलब तुम, दाखला दाखिल किए जाओगे, वाव अलिफ सबके सबके, तुम सब दाखिल किए जाओगे अल जन्ना, इस तरह से तुम दाखिल किए जाओगे जन्ना, जन्नत में। ठीक है। कि तुम्हारे इख्तलाफ अल्लाह के हुक्म से आगे हो गए हैं आप। ठीक है। वाह और लम्मा, हालांकि वाह और भी है, हालांकि भी है, लम्मा अभी तक नहीं, या तिकुम आए तुम पर, या तिकुम वो आए, आता या आए कुम तुम सब पर, कि वो तुम पर आए। मसलुल लजीना, मसल मिसाल से निकला, अल्लजीना लोगों, उन लोगों जैसे, हलो सब गुजर चुके हैं, वालिफ जमा के लिए, मिन कबलिकुम तुम सबसे पहले। तो तुमने क्या समझ लिया है कि जन्नत तुम्हारे लिए, तुम्हें महज जन्नत गुमान की बेस पे मिल जाएगी। हमारा गुमान क्या है? मैंने जी, अच्छा किसी से पूछ लेना आपने कभी कुरान तर्जुमे से पढ़ा है? हाँ जी, वो कभी कभार। अच्छा तो दौरे कुरान कभी किया? हाँ वो 7 साल पहले, हाँ 15 साल पहले किया था, तो कुरान आता है। ठीक है।
دیکھیں علم جب عمل میں نہیں بدلے گا تو پختہ کب ہوگا؟ آپ کیا حلیہ بتا رہا ہے کہ ابھی قرآن آپ کے دل میں نہیں اترا تو پھر دوبارہ سے پڑھ لینا، لیکن دل میں اتارنے کی کوشش تو کریں، جنت ایسے تو نہیں ملتی نا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ بہت کم ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ بہت کم ہوں۔ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں نہیں اس کو اپنے اپنے عقیدے پہ رہنے دو، کسی کا عقیدہ نہیں چھیڑو۔ کون سا کسی کا عقیدہ؟ کسی انسان کو نہیں چھیڑو، اس کے عقیدے کو نہیں چھیڑو، ہمیں تو ریلیجن پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا۔ بس ٹھیک ہے نا، جس کا جو عقیدہ بس وہ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس کا وہ جو گمان ہے ہم اس کو اسی پہ رہنے دیں، اس کو جہنم میں جانے دیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں اس کی گڈ بکس میں رہوں۔ تو اگر تو میری کوشش ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے نا، کہ ہم لوگوں کی خاطر ان کو خوش رکھ کرنے کے لیے حق کو چھپا لیتے ہیں، ہم پھر ان کو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہم یہ جو ہوں بھی کہہ دیتے ہیں نا غلط کے اوپر، ہم نے تو کفر کر دیا نا، ہم نے تو اللہ کی آیات کا شریعت کا انکار کر دیا۔ دیکھیں شریعت بیسیکلی کسے کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کا نظام، ٹھیک ہے۔ اب آپ اللہ کے نظام کے اگینسٹ اپنا حکم دے رہے ہیں، آپ کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی سوچ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کا لائف سٹائل زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کی شریعت سے۔ اتنا تکبر کہ میں چاہے جیسی میرا جسم میری مرضی، تو جنت کیا اسی گمان پہ مل جائے گی کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ، بے شک میرا سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے لیکن میں بے حیا نہیں ہوں، بے شک میری شلوار ٹفنوں سے اونچی ہے لیکن میں بے حیا تھوڑی ہوں، بے شک میرے ہاف سلیوز ہیں لیکن میں بے حیا نہیں ہوں، پھر بھی ہم جنتی ہیں، ہم ان لوگوں سے فلانے فلانوں سے تو بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے پھر آپ ایسی بات نہیں کریں گے نا، کیونکہ میری نیت تو ٹھیک ہے نا، اب اگلا بندہ جس نظر سے چاہے مجھے جیسے مرضی دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عورتیں ہیں جو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، چلے آپ مائل ہونے والی نہیں ہے لیکن آپ اپنے لباس سے، اپنے دوپٹے سے، اپنے سٹائل سے، لوگ تو مائل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مائل تو ہو رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، مرد مائل تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے شفون کے دوپٹے سے لوگ مائل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو خود اٹریکٹیو بناتے ہو، تو پھر ہم اسی طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہم انتظار کریں ایسے لوگوں کا جو ہم سے پہلے گزر چکے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر عذاب آ چکا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے، اور یہاں پہ اسپیشلی جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہاں پہ مست ہم پہنچی ان کو الباسا تنگ دستی اور مصیبت وزلزلوا، اور وہ سب ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ پکار اٹھا الرسول، رسول، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے، ساتھ ہو اس کے، متا، کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ انا نصر اللہ قریب، اللہ خبردار، انا بے شک نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ ہم کیا انتظار کریں کہ اللہ کا، کہ کوئی ایسا ویسا عذاب آ جائے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے سب ہلاک کر دیے جائیں، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ سب ایمان لائے اس کے ساتھ، کہ جب رسول آئے اور وہ سب اس کے ساتھ ایمان لائے تو ان کا سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اب یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو اللہ کے رستے پہ چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے، ان کی بھی قوم ان سے یہی پوچھتی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مطلب تم جو ہے گمان میں، غلط گمان میں مت پڑو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوال ہوتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اسی طریقے سے باقی جو ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے انبیاء سے اسی طرح کے سوال کرتے تھے، یس الونا کا، وہ سب پوچھتے ہیں کا آپ سے، ماذا ینفقونا، ماذا ماذا، سب کیا، ینفقون، یا کا مطلب وہ نفقہ خرچ کریں، واؤ نون سب کے وہ اب
صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب ہم کیا خرچ کریں؟ کل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، خیر یہاں پہ مال کو کہا گیا، فا فالل والدین، تو والدین کے لیے سب سے پہلے اگر خرچ کرنا ہے نا، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ والدین پہ، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تو آپ نے کہاں کہاں پہ خرچ کرنا؟ سب سے پہلے والدین پر، پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں پر، پھر آپ نے یتیموں پر، مسکینوں پر، پھر مسافروں کے لیے۔ وما اور جو تفعلوا تم سب کرتے ہو، من خیرن کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جو جاننے والا، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ینفقون کا نا ایک فارمولا ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو اپنے بلڈ ریلیشنز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی وہ لوگ جو فار ایگزامپل آپ کے گھر میں میڈ آئی، آپ نے اس کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دی، آپ نے اس کو خیرات بھی دے دی، سارا کچھ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بلڈ ریلیشنز، قریبی رشتہ دار، ان کے گھر بھی کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا میرا بھائی کہیں مشکل میں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری کوئی پھپھو ہیں وہ پیرالائز ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا میرے کوئی خالو ہیں وہ پیرالائز ہیں کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، پہلے وہ میڈس، کیونکہ تاکہ وہ ٹکی رہے ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے، تو پہلے ہم سرونٹس کو دینا شروع کر۔ ٹھیک ہے، ان کو تو ہم منتھلی دے رہے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے، وہ بھی مال خرچ کرنا ہی ہے، وہ آپ کا فرض مال ہے۔ ایک مزدور آیا، آپ نے اس کو اس کی اجرت دے دی، ہاں اگر آپ کو بہت شوق ہے بڑھا کے دینے کا آپ ضرور دیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے والدین کا حصہ نکالنا، پھر آپ نے قریبی رشتہ داروں کا، یعنی کہ ان کے کھانے کا انتظام ہے، ان کو گفٹس دینا ہے، ان کا دینا دلانا ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یتیم، پھر مسکین، اور پھر وابن السبیل۔ ہم الٹا چلتے ہیں نا، ہم پہلے یہ نیچے والی تین کیٹیگریز کو فالو کرتے ہیں، پھر والدین اور قریبی رشتہ داروں کو تو ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اس نے فلانے ٹائم میری بےزتی کی تھی، اس نے مجھے بلایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس نے تو میرے سے بدتمیزی کی تھی، تو اس وجہ سے ہم قریبی رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔